निगाहें नीचे किए हुए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तलावत सुनूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमस्वाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु वबिअसल इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस्सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुह्क़न लिअस्हाबिस्सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल्ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان नकीर। अवलम यरौ इला त्वैरि फ़ौक़हुम صافातिन वयक़बिद मा युम्सिकुहुन्न इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी ग़ुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून।
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف سنیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح وشمس و ضحا کرتے ہیں، شرح وشمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے. چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے
انبیاء اور ہیں سب مہا پارے، انبیاء اور ہیں سب مہا پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، تو ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر جوش پر جوش پر جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد
فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کے تحت شب جمعہ کو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر سنت و برے اجتماعات ہوتے ہیں۔ آج مدنی چینل کے تحت جو اجتماع ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان اجتماع ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ ہزارہ میں ہو رہا ہے KPK میں، اور الحمدللہ عاشقان رسول یہاں موجود ہیں جو اس سنت و برے اجتماع میں شامل ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول شامل ہوں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ اپنے دور کے عظیم محدث، عالم، ولی کامل اور وہ ہستی جن کے ذریعے حدیث مصطفیٰ کا فیضان بر صغیر میں عام ہوا، یعنی حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ایک بزرگ تھے شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ الوداعی سلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مصطفیٰ آپ معاہجہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے، اور معاہجہ شریف میں جب حاضر ہوئے تو وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد آپ کو امامہ شریف آپ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگے کہ یہ باندھ لیجئے۔ خادم نے مزید عرض کیا کہ رات کو میری قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور یہ امامہ شریف مجھے عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ امامہ شیخ احمد مغربی کو دینا اور کہنا یہ امامہ سر پر باندھ اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ فرمان ذیشان جب شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، سبحان اللہ، تو امامہ شریف کو قبول کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر سجایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو یہاں ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ دیکھیے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ امامہ باندھنا اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا یہ دونوں ہی پسندیدہ کام ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم اپنے سر پر امامہ سجایا کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کی دعوت عام کرتے رہا کریں. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 24ویں پارے سورہ حام میم السجدہ میں آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال نہیں ہے، میں صدقہ کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت عام کرنا، برائیوں سے منع کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے ہیں. اور آپ کے غلام اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح میں بھی لگ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی پسند فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی درس دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت کر کے لوگوں کو مسجد میں بلائیں. اللہ کرے ہمیں توفیق ملے، ہم دعوت اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں، ہم لوگوں کو فجر میں جگائیں. اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے در پاک پر حاضر غلام شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کو امامہ شریف تحفے میں عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اسے باندھو اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ امامہ شریف تحفے میں دینا یہ بھی ادائے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے یہاں عام طور پر دوسروں کو تحفے دیے جاتے ہیں، سالگرہ پر لوگ تحفے دیتے ہیں، غمی خوشی میں لوگ تحفے دیتے ہیں، کامیابی پر لوگ تحفے دیتے ہیں، دوستوں میں تحفوں کا تحائف کا لین دین ہوتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو فائدے کی بجائے الٹا نقصان کرتی ہیں، اور وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جس کا بظاہر اتنا فائدہ نہیں ہے. اے کاش کہ ہم بھی تحفوں کا لین دین کریں. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تحفے میں کتاب دے دیں، لٹریچر دیں، نالج ملے گا، علم ملے گا. مسواک دے دیں، سنت پر عمل ہوگا. سبحان اللہ. اور اے کاش کہ دیکھیں ادائے مصطفیٰ پر عمل کرنے کے نیت سے کسی کو امامہ تحفے میں دے دیں. تو یہ بھی خاموش تبلیغ ہے. جی ہاں، یہ بھی ترغیب تو ہے اس میں بھی کہ یہ تحفے میں دیا تو اس کا مطلب ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو باندھنا ہے. لہٰذا تحفے میں امامہ شریف پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے. آئیے ایک اور حقیقت میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، بے شک شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. لہذا جنہوں نے خواب میں دیکھا در حقیقت میں دیکھا، اور امامہ شریف حقیقت میں آیا، تو سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ امامہ شریف کا تحفہ عطا فرمایا کرتے تھے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر پر امامہ باندھ کر بھیجا. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر پر روانہ فرمایا تو حکم دیا بلال میرا امامہ لاؤ. امامہ شریف حاضر کیا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا مبارک نورانی امامہ شریف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر سجا دیا. اسی طرح اور مواقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام شریف عطا فرمائے. ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
قبیلہ بنو حارث کی طرف امامے بھیجے اور فرمایا کہ انہیں تقسیم کر دیا جائے. سبحان اللہ، کیسی پیاری شان ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامہ مبارکہ آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں ہم میں سے بھی جو استطاعت رکھتے ہوں، جو طاقت رکھتے ہوں، جو مال رکھتے ہوں، وہ ترغیب تو موجود ہے نا اس میں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں الحمدللہ وہ 12ویں شریف کا لنگر کرتے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر کرتے ہیں، الحمدللہ 26ویں کا لنگر کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی 6 شریف کا لنگر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے ہی لنگر ہوتے ہیں، نیاز بڑھتی ہے، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. اے کاش کہ اس لنگر کے ساتھ ساتھ دینی رسائل بھی ہو جائیں. اے کاش کہ ان کے ساتھ امام شریف بھی مسواک شریف بھی تقسیم ہو جائے. اے کاش کہ امامہ شریف بھی تحفے میں دے دیا جائے. اور کیسی پیاری خاموش ترغیب ہے کہ جسے امامہ پیش کریں اس کی ذہن سازی کریں، اور اگر وہ امامہ باندھنے پر آمادہ ہو جائے اور لگے کہ امامہ باندھ لے گا تو انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا. امامہ باندھنا سنت مبارکہ ہے اور سنت میں عظمت ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے، آئیڈیل شخصیت کون سی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ ان کی. ہمیں نقل کس کی کرنی ہے؟ نبی کی. ہمیں کاپی کس کو کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو. تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے حسین و جمیل آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حسن کی، آپ کے اخلاق کی تعریف بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور بات جو بڑی قابل توجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صرف محبوب خدا نہیں بلکہ محبوب گر ہیں. جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ محبوب ہیں تو کسی کو نہ بنائیں، نہیں 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 نہیں، بلکہ جو آپ کی سنتوں پہ عمل کرے، آپ کی اداؤں پہ چلے، اسے بھی محبوب خدا بنا دیا جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 پارے سورہ آل عمران کی 31 نمبر 31 آیت میں ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جو محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور لباس کی جو سنتیں ہیں اس میں جو مستقل سنت ہے وہ امامہ باندھنا ہے. جیسا کہ محدثین کے استاد شیخ وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر ہو یا حضر، گھر کے اندر ہوتے یا باہر، نماز میں ہوتے یا نماز کے علاوہ، ہر حالت میں آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف جگمگایا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امامہ شریف سے کیسی محبت سبحان اللہ تھی. روایت سنیے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مرض نے حاضری دی، یعنی زندگی مبارک کے حیات ظاہری کے آخری ایام تھے، جو مرض حاضر ہوا، تو ان ایام میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فضل، یہ امامہ لو اور میرے سر پر باندھو.
सुभान अल्लाह। मक्की मदनी आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा, हमारे सुन्नतों वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इमामे से मोहब्बत देखें कि अब देखें हमारे लिए भी तरगीब है। हम घर में बांधते हैं या नहीं बांधते, हम नमाज के अलावा बांधते हैं या नहीं बांधते, हम बीमारी में बांधते हैं नहीं बांधते, तंदुरुस्ती में बांधते हैं नहीं बांधते, घर से बाहर बांधते नहीं बांधते। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कैफियत देखें, बीमारी हाजिर है और आखिरी अय्याम जाहिरी जिंदगी के, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फजल बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला से फरमाते हैं कि ये इमामा लो और मेरे सर पर बांधो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान इमामा नहीं बांधता, शैतान इमामा नहीं बांधता, तो फिर कौन बांधता है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अक्सर फरिश्तों को इमामा बांधे हुए ही देखा है। तो फरिश्ते इमामा बांधते हैं, शैतान इमामा नहीं बांधता। अल्लाह अकबर। तो मालूम हुआ कि इमामा बांधना ये सुन्नत अंबिया भी है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, और साथ साथ सुन्नत मलाइका भी है, और अक्सर फरिश्ते इमामा बांधते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आदमी अगर फरिश्तों की सी अदाएं अपनाए, फरिश्तों की सी, तो अल्लाह पाक को यह बात पसंद है। जी हाँ, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते इमामा बांधते हैं। हदीस पाक में है, गज़वा बद्र और गज़वा हुनैन में जो फरिश्ते आए थे, इन्होंने इमामे बांधे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वैसे भी हम में से शायद ही किसी ने फरिश्ता देखा हो, मगर हमारे जहनों में फरिश्तों के मुतालिक जो ख्याल है, उसके मुताबिक जरा गौर फरमाएं, क्या इस दुनिया में हम में से कोई फरिश्तों से ज्यादा हसीन होगा? अल्लाह अकबर। जी हाँ, आम आदमी की बात है, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने जो फरिश्तों को हुस्न अता फरमाया है, वो इमामे के साथ अता फरमाया है, और फरिश्ते इमामा बांधते हैं। अब आप आज वो लोग गौर करें जो फैशन करते हैं, वो लोग गौर करें जो बालों की तराश खराश अजीब व गरीब किस्म की बना लेते हैं, वो लोग गौर करें जो हसीन नजर आने के लिए तरह तरह के नित नए फैशन करते हैं। अब गौर कीजिए कि फरिश्ते भी इमामा बांधते हैं। चलिए आपको मैं मजीद रिवायत कुछ अर्ज करता हूं। एक रिवायत में है, इमामा सजाओ तुम्हारे हुस्न में इजाफा होगा। इमामा सजाओ तुम्हारे हुस्न में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शेर कहा गया, उनका दीवाना इमामा और जुल्फो रीश में, वाह देखो तो सही लगता है कैसा शानदार। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते भी इमामा बांधते हैं, सारे नबी इमामा बांधते हैं, उन्होंने सजाया इमामा, और अंबिया की सुन्नत, फरिश्तों की सुन्नत, और यहां रिवायत में कहा गया कि तुम्हारे हुस्न में इजाफा होगा। अब बाज लोग यहां ये होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार फर्ज होगा, अच्छा फर्ज है, चलो अमल कर लेते हैं। अच्छा वाजिब है, अच्छा चलो अमल कर लेते हैं। अच्छा सुन्नत मुअक्कदा है, अच्छा एक दो बार नहीं करेंगे तो नहीं गुनाह होगा, आदत बनाएंगे तो। अच्छा चलो मुस्तहब है ना, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, छोड़ देते हैं, कोई गुनाह थोड़ी है। तो बाज़ औक़ात लोग हुक्म देखकर अमल करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात उसकी तासीर जो है वो बहुत बड़ी होती है। बज़ाहिर चीज उसका हुक्म वो नहीं होता, लेकिन तासीर कैसी होती है। अल्लाह अकबर। आप देखें प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमामे मोमिन का वक़्कार और अरब की इज्जत है,
یعنی جب عرب امامہ باندھنا چھوڑ دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت ضائع کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے تاثیر. تاثیر جسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات حکم وہ نہیں ہوتا لیکن اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے. لہذا امامہ نہیں باندھا گناہ نہیں ہے، مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی عزت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی وقار چلا جائے گا. اور آج دیکھیں مسلمانوں کی دنیا کے سامنے کیا حالت ہے. اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. ان کی سنتیں لے کر ہمیں اللہ پاک آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارا دنیا کا بھلا ہے، ہمارا آخرت کا بھلا ہے، اور ہم اپنا فائدہ نہیں سمجھتے. تو آئیے دیکھیں حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. اب حلم کیا ہے؟ قوت برداشت. حلم کیا ہے؟ ٹالرنس. اور جو قوت برداشت ہے حلم ہے، حلم جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، وصف ہے، کوالٹی ہے. اور جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہو. اور حدیث پاک میں فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. حلم سنت انبیاء ہے، اور حلم والا اللہ پاک کا پسندیدہ اور پیارا بندہ بن جاتا ہے. فرشتے حلم والے کے مددگار ہوتے ہیں، حلم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں. حلم والا آدمی بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے. اور غرض حلم وہ دولت ہے کہ دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہوتی، مگر جو امامہ باندھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. ٹالرنس، برداشت. اب بتائیے جو آج لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ برداشت نہیں ہے. آج طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے؟ برداشت نہیں ہے. بزنس پارٹنرشپ کیوں ختم ہوتی ہے؟ برداشت نہیں ہے. آج قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ ٹالرنس نہیں ہے. آج لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ برداشت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، حلم نہیں ہے. تو آج بتایا تو جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ترغیب تو دے رہے ہیں کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. تو کاش کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے رشتہ مضبوط ہو جائے. اے کاش کہ علم حاصل کریں تو ریلیونٹ علم حاصل کریں، وہ علم جو ہمیں چاہیے، وہ علم جو ہمارے فائدے کا ہے. ہم اگر آج موبائل پر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ جو جائز ہے. آج اگر موبائل پر علم حاصل کرے تو وہ کرے جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، جو دنیا میں فائدہ ہے، جو آخرت میں فائدہ ہے، جو نبی سے قریب کرنے والا ہے، جو جنت سے قریب کرنے والا ہے، جو جہنم سے دور کرنے والا ہے، جو شیطان سے دور کرنے والا ہے. تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی پچھلی ہی جمعرات دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں جو بیان تھا، اس بیان کے اندر الحمدللہ مجھے بھی سیکھنے کو ملا کہ جو بندہ 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ پاک اس کے مدد کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس سے شیطان کو دور بھگائے گا. اب شیطان کو دور بھگائے گا. اب دیکھیں ریلیونٹ نالج ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے اور ریلیونٹ ہے، میرے متعلق کا علم ہے. میں شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں اچھا کردار حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے متعلقہ علم ہوگا. پہلے علم آئے گا تو پھر عمل آئے گا. تو لہٰذا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہفتہ وار مطالعہ رسالہ جو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہر ہفتے دیتے ہیں وہ ہو، چاہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہو. ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے علم دین کا خزانہ ہے مدنی چینل پر، انشاءاللہ الکریم اس ہفتے بھی 9:45 بجے شروع ہو جائے گا. اور امیر اہل سنت وقت مناسب پر سوالات کے جوابات دیں گے، نالج حاصل ہوگا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بر اجتماع ہے، علم حاصل ہوتا ہے، نالج حاصل ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت کورسز ہیں، علم حاصل ہوتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے نالج حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ پاک نے شعور دیا ہے. اپنے وقت کو پریشس قیمتی بنائیں اور اس قیمتی وقت کو لگائیں
کس کام میں؟ علم حاصل کرنے میں، نالج کو حاصل کرنے میں۔ اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ امامہ۔ جی ہاں، آج ٹاپک کیا ہے؟ امامہ۔ اور امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو امامہ باندھے اسے ہر پیج کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی، اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیج کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی آسان نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، امامہ باندھے ہر پیج پر ایک نیکی ملے گی، اور دوبارہ پہننے کے نیت سے اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اور ہر پیج کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیکی حاصل کریے، گناہوں سے بچیے۔ کیا کرنا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا ہے۔ دعوت اسلامی سنت کو ترغیب دلاتی ہے، دعوت اسلامی سنتوں کو عام کرنے کی تحریک ہے، اور امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امامہ پہن کر نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت سالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو مجھ سے فرمایا کہ تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، شیطان تمہیں دیکھ کر پیٹ پھیر لے گا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا امامے کے ساتھ ایک نماز بے امامے کے 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا بیٹا امامہ باندھ کر فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھ، آپ نے فرمایا بیٹا امامہ باندھ کہ فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھ کر آتے ہیں، اور سورج ڈوبتے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے زبردست فضائل ہیں امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز اور بغیر امامہ باندھے پڑھی گئی نماز، اس 70 نمازوں کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا امامہ باندھ کر نماز پڑھیں۔ ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، ہمیں نیکیوں کا لالچی ہونا چاہیے۔ آج لوگ نوٹ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ عہدہ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ دنیاوی طور پر مال تو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نیکیوں کے بھی حریص ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کسی کے یہاں تشریف لے گئے، اب وہاں وضو کیا، اور وضو کے وقت لازمی بات ہے امامہ کھولنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے امامہ کھول کے رکھ دیا اور دوبارہ جب وضو وغیرہ کر لیا تو اب آپ کو خیال آیا کہ دوبارہ امامہ نہیں باندھا، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب آپ کو جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ یار یہ نفل پڑھ لیے ہیں، امامے کے بغیر پڑھے ہیں، لہٰذا زیادہ نیکیاں کمانے کے حرص میں آپ نے امامہ باندھ کر نوافل دوبارہ پڑھے، ثواب ملے گا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ لہٰذا کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ امامہ باندھیں گے دنیاوی فائدے بھی آئیں گے۔ اول تو امامہ ظاہری حسن کا ذریعہ ہے، ظاہری حسن کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح امامہ شریف دھوپ کی شدت سے بچاتا ہے، سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ فزیالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق امامے کی برکت سے حرام مغز جو ہے یہ محفوظ رہتا ہے، اور اعصابی نظام جو ہے یہ مضبوطی آتی ہے۔ امامہ شریف فالج سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
شملے امامے کا شملہ ریڑھ کی ہڈی کے ورم سے بچاتا ہے۔ امامہ شریف باندھنا یہ سر درد کے لیے بہت مفید ہے۔ امامہ شریف کی برکت سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، امامہ باندھنے سے عقل بڑھتی ہے، اور امامے کی برکت سے لو لگنے اور دماغی فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ کا بیان ہے کہ جب میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری کے لیے بیرون ملک گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ نفسیاتی امراض سے بچانے کے لیے پگڑی نما ایک کپڑا سر پر باندھ دیا جاتا تھا۔ میں دیکھا بڑا حیران ہوا کہ یہ تو وہی امامہ ہے جسے سجانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ماہرین وہ امامہ نما کپڑا اس لیے باندھتے تھے کہ اس آدمی کے اندر مسائل حل کرنے کی قوت اور مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے اور آدمی نفسیاتی امراض سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ شریف صرف ایک کپڑا نہیں ہے بلکہ تاج ہے، عزت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، اور امت کی ترقی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیطان کی مخالفت بھی ہے، فرشتوں کی صفت ہے، اور جو سر امامے سے سج گیا وہ حیا، غیرت، عزت اور سنت کے نور سے سج گیا۔ سر پر امامہ، چہرے پر سنت رسول اور دل میں ایمان، یہی تو پکے سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ آج ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تاج اپنے سر پر سجائیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل یہی سنتوں سے محبت، یہی نبی سے محبت ہمیں انشاءاللہ جنت کا وارث بنائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں عرض کر دوں، امامے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسے تو بہت سارے رنگوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام شریف کا رنگ اکثر و بیشتر سفید ہوا کرتا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ نے سفید امامہ سجایا ہوا تھا۔ جنگ صفین کے دن حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام شریف کا رنگ سفید تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفید رنگ کا امامہ باندھا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے متعلق روایت موجود ہیں کہ آپ سفید رنگ کا امامہ باندھتے تھے۔ ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے، ہم بھی انشاءاللہ امامہ سجائیں گے، آقا کی سنتیں اپنے سر پر سجائیں گے انشاءاللہ۔ عاشقان رسول جو ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہیں یہ بھی نیت کریں، جو ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہیں یہ بھی نیت کریں، اور جو مدنی چینل پر ناظرین ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ بھی امامہ تو مرد کے لیے ہے، خواتین کے لیے تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ نیت کریں، انشاءاللہ اپنے سر پر سجائیں گے، انشاءاللہ امامہ سجائیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی سنت سجائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں علم دین کی دولت سے مزین فرمائے۔ الحمدللہ آج کے پرفتن دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی امت کو نیکی کا پابند بنا رہی ہے، سنتوں کا پابند بنا رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل ہو جائیے اور خوب بڑھ چڑھ کر 12 دینی کاموں میں حصہ لیجئے، انشاءاللہ الکریم خوب برکتیں ملیں گی، اور مسجد میں درس، چوک میں درس، خصوصاً جہاں موقع ملے گھر میں درس دیں، شرکت کریں، علم دین میں حاصل ہونے کا موقع ملے گا۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو ہمیں مزید چوک درس دینے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ الحمدللہ اس دفعہ جو جشن ولادت آئے گا، جو 12 ربیع الاول شریف آئے گی، یہ 1500واں جشن ولادت ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی آمد، نبی کی آمد، رسول کی آمد، سرکار کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ سبحان اللہ، یہ تو 1500واں جی ہاں جشن ولادت ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تنظیم OIC نے بھی اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے
کہ دنیا بھر کے جو وزرائے خارجہ جمع ہوئے ایک ملک میں استنبول میں، تو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں یہ جشن ولادت ہے، ساری دنیا کے مسلمان ممالک جو ہیں یہ اس کو خصوصی طور پر سیلیبریٹ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں، آج سلور جوبلی کسی کی ہو، گولڈن جوبلی ہو، تو دیکھو کیسا کرتا ہے، اور یہاں تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں درس دینے کا بھی ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ دھوم مچائیں گے، آقا کی سنتیں پہنچائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی طرف سے اعلان کیا ہے انشاءاللہ الکریم 1500واں جشن ولادت دعوت اسلامی والے کیسے منائیں گے؟ انشاءاللہ 1500 مسجدیں تعمیر کریں گے انشاءاللہ، ملک بھر میں مسجدیں تعمیر کریں گے، اور کے پی کے عاشقان رسول نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ الکریم 115 مسجدیں تعمیر کریں گے، اور پوری دعوت اسلامی 1500 مسجدیں تعمیر کرے گی۔ پاکستان کے اندر مختلف جو صوبے ہیں وہ اپنا ٹارگٹ ہے، جو شعبے ہیں ان کا اپنا ہدف ہے، جو پورے بیرون ممالک اوورسیز ہیں ان کا اپنا ٹارگٹ ہے، اور دعوت اسلامی کے انشاءاللہ مانسہرہ کے عاشقان رسول جو آج ٹھاکرا اسٹیڈیم میں موجود ہیں انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آقا کا 1500واں جشن میلادت، اور آج کل شجرکاری کی مہم بھی جاری ہے۔ جی ہاں، گرین پاکستان اپنے جو انوائرمنٹ ہے اپنے ملک کا، جو بلکہ پوری دنیا میں اس وقت انوائرمنٹل چینجز ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پانی اوپر بادلوں میں زیادہ جاتا ہے بخارات کی صورت میں، جب اوپر زیادہ جاتا ہے تو پھر بارش بھی زیادہ آتی ہے، جب بارش زیادہ آتی ہے تو پھر سیلاب بھی زیادہ آتے ہیں، تباہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک حل جو ماہرین نے بتایا وہ ہے پودوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ گلوبل وارمنگ کے اس مسئلے سے نپٹا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس شعبے کو لے کر چل رہی ہے، FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے ہو سکے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں 15 پودے لگا دیں۔ لگائیں گے؟ ہاں جی ہاں، FGRF آپ کے پاس ہے، جو خرید سکتے ہیں خرید کر لگا دیں، جو خرید نہیں سکتے تو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے نا FGRF، یہ ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جاتے ہیں، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، یہ لائرز کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ججز کے ساتھ جاتے ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ جاتے ہیں، اسکول کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ اویئرنیس کمپین پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کمپین پیدا کی جائے تاکہ لوگ پودے لگائیں اور ہمارا جو ملک کے اندر انوائرمنٹ ہے یہ بہتر ہو جائے، اپنے رہنے کی جگہ کو، اپنے ملک کو ہم سنواریں، سجائیں اور پودے لگائیں۔ تو انشاءاللہ الکریم جشن ولادت کی خوشی میں دعوت اسلامی 1500 مسجدیں بنائے گی، اور انشاءاللہ الکریم عاشقان رسول 15 پودے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو امامہ تو سجانا ہے نا؟ جی ہاں، نبی کی سنت ہے، امامہ سجانا ہے، ثواب، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے والے دن امامہ باندھنے والوں پر۔ تو انشاءاللہ الکریم ثواب کمانا ہے، اور انشاءاللہ نبی کی سنت پہ کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے تحت ڈیجیٹل ایپ بھی موجود ہے جو پریئر ٹائمنگ کے نام سے ہے۔ اپنے موبائل پر جائیں، پرنٹ ٹائمنگ کے نام سے ڈیجیٹل ایپس دعوت اسلامی کی ڈاؤن لوڈ کریں، انشاءاللہ الکریم اس کے بھی فائدے ہوں گے، اور ہمیں مزید دعوت اسلامی کے ڈیجیٹل ایپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے انشاءاللہ الکریم، اس ہفتے بھی ہوگا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں آپ مختلف رسالے پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ جو آنے والا ہفتہ ہے، کمنگ سیٹرڈے، امیر علیہ سنت جس رسالے کی ترغیب دلائی جائے گی وہ ہے تفسیر نور العرفان قسط 6، پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول رسالہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی آڈیو رسالہ سن کر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی دعائیں لیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔
जहन्नमी उछलेंगे, दोज़खी भड़कते हुए शोलों में इतना उछलेंगे कि दोज़ख के मुंह पर आ जाएंगे। करीब होगा कि तड़प कर बाहर निकल पड़े कि फरिश्ते उनके जिस्मों पर गुर्ज मार कर फिर नीचे गिरा देंगे। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 95 मदनी फूल किस्त नंबर 6 पढ़ या सुन ले, उसे कुरान करीम की तालीमात पर अमल की तौफीक दे और उसको माँ बाप और ख़ानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत कुरान की तफसीर पढ़ा भी रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं। देखें, दुआएं भी दे रहे हैं और तरगीब भी दिला। ये रेलिवेंट नॉलेज है। ये क्या है? रेलिवेंट नॉलेज है। इररेलिवेंट नॉलेज से बचना है तो दावत इस्लामी के प्ले स्टोर पे जाएं अपने मोबाइल में और वहां से रीड एंड लिसन इस्लामिक बुक ये डाउनलोड कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम ये रीड एंड लिसन जो हर हफ्ते रिसाले 2017 से गालिबन जितने रिसाले हफ्तावार आए हैं, इंशाअल्लाह करीम आपको पढ़ने सुनने के लिए मिल जाएंगे। आप उसको लेंगे तो इंशाअल्लाह ऑडियो रिसाला भी सुन सकेंगे। आज का रिसाला भी उम्मीद है अभी आ गया होगा। मजीद ऐलानात में अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना की बड़ी ज़बरदस्त एक काविश है कि एक बड़ी बुरी बीमारी दुनिया में फैली है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और वो बीमारी है बदशगुनी। कभी को कहता जी काली बिल्ली गुजर जाए तो आगे से रास्ता बदलें, को कहता जी तेरा का हिस्सा मनहूस है, को कहता जी फलां बंदा मनहूस है, कोई कहता जी ऊपर से गुजर जाए तो बंदा छोटा रह जाता है, कोई कहता है जी कैंची चलाएं तो कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इस तरह की बातें बहुत सारी बदशगुनी के तबार से, दाईं आंख फड़के तो बाईं आंख फड़के तो दाईं तरफ खारिज तो बाईं तरफ खारिज, पता नहीं क्या क्या लोगों ने इसमें चीज़ें हैं। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो नॉलेज हासिल करना चाहिए, कॉम्पिटेंट रेलिवेंट। तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना पे किताब है बदशगुनी। इस किताब का मुताला कीजिए और इस किताब को सिर्फ 75 रुपीज़ में आप दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत व बड़े इज्तिमा में दुरूद पाक भी पढ़ाए जाते हैं। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शब जुमुआ यानी जुमा और जुमे की रात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत बरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। जो मदनी चैनल के आशिकान रसूल हैं, सोशल मीडिया पर है, वो भी साथ साथ पढ़ें, इंशाल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा। जो ठाकरा स्टेडियम मानसेरा में है वो भी बुलंद आवाज से पढ़ें, इंशाल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। अब जो दुरूद पाक पढ़ेंगे, ये जो दुरूद पाक पढ़ता है इस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमत व बरा दुरूद पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
علامہ احمد ساوی بعض بزرگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوامی ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون اتنے بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم یعنی امتوں کی شفاعت کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آقا ہیں، ان کا عظمت والا فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے وہ دعا کیا ہے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے یعنی 1/3 حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اعلان کرے ہے کوئی مانگنے والا اس میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. اے نیکی کرنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیک پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. اور اس دفعہ تو 15واں جشن ولادت ہے. عاشق کاندے رسول نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے. لائٹوں کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے، جھنڈوں کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے.
काफिलों के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, मिलाद इज्तिमा के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, किसी ने पहले से लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं कि 1500 मिलाद करेंगे अपने इलाके में, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है। तो आप भी आइए आप भी बनाएं कि इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां मिलाद हम कैसे करेंगे। शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत ने, वैसे ये माह रज़ा है, जी हाँ माह रज़ा है, और हमें 25 मरतबा सूरह इखलास रोज़ाना पढ़ने का काम तो दे रखा है मदनी मुज़ाकरे में। इंशाअल्लाह वो भी काम उम्मीद है जारी होगा, मानसहरा के आशिकान रसूल का भी। तो इंशाअल्लाह उल करीम हमें कारकर्दगी भी इसकी पेश करनी है कि हम रोज़ाना 25 मरतबा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साले सवाब के इमाम अहमद रज़ा साहब के साले सवाब के लिए 25 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह उल करीम गुंबद खजरा का तसव्वुर होगा, दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर जिक्र करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ मांगी जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, सब गुंबद का तसव्वुर करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बरगाह में 12 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک و مولا، تیرے بندے ہزاروں کی تعداد میں ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسہرہ میں جمع ہیں. یا اللہ، مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں دنیا بھر میں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے جمع ہوں گے. یا اللہ، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں. مولا، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. یا اللہ، ہمارے سروں پر عزت کا تاج سجایا ہے. یا اللہ، نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ ہم کبھی شمار بھی نہ کر سکے. اے مولا، اے مولا، تو ہمارا خالق، مالک، رب ہے. یا اللہ، تیرے بندے آج اس میدان میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے تیری بارگاہ میں جمع ہے. یا اللہ، اے مولا، تو جانتا ہے ہم کیسے ہیں، تجھے پتا ہے. یا اللہ، پھر بھی بخشش کا سوال لیے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یا اللہ، ہمیں بخش دے. یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ، ہمیں بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ، تیرے بندے جمع ہے. مولا، تو ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ. یا اللہ، جو گناہ آنکھوں سے کیے معاف کر دے، جو گناہ ہاتھوں سے کیے معاف کر دے. مولا، جہاں پاؤں سے چل کر گئے معاف فرما دے. اے مولا، جو کانوں نے سنا معاف فرما دے. یا اللہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، بولنے میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے. یا اللہ، کمانے میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے. حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی مولا معاف فرما دے. جن جن کے حق تلف ہوئے مولا ان سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، تو بھی معاف فرما دے. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا. اے مولا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. ایک لمحے کے لیے بھی مولا ہم سے ناراض نہ ہونا. یا اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا. ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا. یا اللہ، ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے رہائی عطا کر دے. جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے. یا اللہ، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے. یا اللہ، ہمارا ایمان سلامت رہے، دنیا میں بھی سلامت رہے، نزا میں بھی سلامت رہے. یا اللہ، اے مولا، قبر میں جائیں تیرے محبوب کی شفاعت پائے. یا اللہ، قیامت کے دن تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ حوض کوثر کے جام پائے. یا اللہ، پل صراط بجلی کی تیزی سے پار کر جائے. تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس عطا کر دے. یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کر لے. یا اللہ، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما.
یا اللہ جو اولاد کے طلبگار آئے نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے طلبگار ہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بچوں والے ہیں ان کی بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا، ہمارے بچے حافظ قرآن ہو جائیں، ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، بعمل نیک مسلمان بن جائیں، یا اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ یا اللہ دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والے والیوں کی خیر فرما۔ اے مولا آج تیرے محبوب کی پیاری سنت امامے کے متعلق بیان سنا، یا اللہ اپنے سروں پر امامے کا تاج سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امامے والا بنا دے، ہمیں داڑھی والا بنا دے، ہمیں مسواک کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ حقوق العباد کو پورا کرنے والا بنا، جھوٹ غیبت چغلی بغض حسد تکبر ریاکاری کینے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، اس کا اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک اے مولا جنہوں نے اس اجتماع کے لیے کوشش کی، ٹھاکرہ میں اجتماع کی دعوت دی، تعاون کیا، کسی طرح سے بھی تعاون کیا، مولا دعوت دی، آئے بلایا، ان کو برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اے مولا اس دفعہ 15واں 100واں جو جشن ولادت ہے مولا اس کو دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق
فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر صحابی نبی، ہر زوجائے نبی، تمام یاران نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر زوجائے نبی، چار یاران نبی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عاشقان رسول ٹھاکرا اسٹیڈیم۔ کا دریا سریعاں چل رہا ہے، قہر طاری ہو گیا تیرے تمام دشمنوں پہ، قہر طاری ہو گیا جو ہی تیرا قلم اٹھا، رضا 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 رضا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی۔ انشاءاللہ تعالی جشن ولادت کی خوشی سے اس دفعہ اس سال 15ویں جشن ولادت کے ہماری نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ کوشش ہمارا ہے کہ ہم اس جذبات میں، اس جشن ولادت میں حصہ لیں گے۔ اس دفعہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے الحمدللہ 1500واں، اور اتنا شاندار یہ دن، یہ اتنا شاندار اتنی رات، زبردست قسم کی رات یہ دیکھنا اللہ تعالی نصیب فرمائے کہ 1500واں جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ایسا منایا جائے جیسے کہ ہر سال ہم لوگ مناتے ہیں، لیکن جس طریقے سے مناتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں منانا چاہیے۔ اس سال جو جشن ولادت ہے وہ 1500 سالہ ہے۔ انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ میں 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کروں گا۔ اس مرتبہ 1500 کی جو ہے نسبت سے جو ہے نا انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ مزید جوش و خروش بنائیں گے، اور ہماری بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر میں اپنے سارے اسلامی بھائیوں سے کہوں گا کہ 1500 کا جو ہے جشن ولادت ہے، اس میں جو ہے نا ہم اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہر ہمارا اسلامی بھائی جو ہے نا کم سے کم 1500 بار درود شریف آقا کے جو ہے حضور وہ پیش کرے، تاکہ ہم اس کو ایک نئے جذبے سے جو ہے نا وہ منا سکیں۔ بھائی انشاءاللہ ہم ہر سال جشن ولادت بناتے ہیں، انشاءاللہ اس سال وہ 1500 سال ہو جائیں گے،
اس سال اور ہم جشن ولادت اچھی طرح منائیں گے، خوب لنگر کریں گے، جو حسب توفیق ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ لنگر کریں گے۔ مبارک مبارک حضور آ رہے